ہر صورت میں یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارا ایک معجزے سے پالا پڑا ہے، وہ بھی لیازر کے زندہ ہونے سے، جو آدمی 4 دن کے بعد عیسیٰ ناصری کے ذریعے زندہ ہو گیا۔ یہ نہ بھولیے کہ لیازر اس شہر کا مشہور آدمی ہے۔ معجزہ! بہتر تھا یہ فرماتے کہ ہمارا ایک ملی بھگت سے پالا پڑا ہے۔ جناب اخازیہ، میں 1000 ثبوتوں سے ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ آدمی اپنے امور چال بازی سے انجام دیتا ہے۔ یہ بھی اس کی پرانی چال ہے۔ کوئی معجزہ نہیں ہے۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ جن 4 دنوں میں یوواکیم کا بیٹا قبر میں تھا، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ زندہ اور سالم تھا۔ اس نے عیسیٰ ناصری کے ساتھ منصوبہ بنا لیا تھا۔ ناصری نے قطعی کوئی معجزہ نہیں کیا۔ اب اگر مجھ سے پوچھو کہ اس بیماری کا کیا علاج ہے، تو یہ کہتا ہوں کہ اس آدمی کو شک میں مبتلا کر دینا چاہیے۔ اس کے لیے میرے پاس ایک بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے۔ اب ایسا کرو کہ کچھ لوگوں کو عیسیٰ ناصری کے پاس بھیج دو اس کا امتحان لینے کے لیے۔ وہ کسی دوسرے آدمی کے زندہ کرنے کا مطالبہ کرے۔ اگر عیسیٰ ناصری کسی ایسے دوسرے مردہ آدمی کو زندہ کر دے جو کہ ہزاروں سال پہلے مر چکا ہو، تو شاید اس وقت ہو سکتا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک معجزہ ہے۔ کیوں ٹھیک کہا نا میں نے؟ سمجھ گئے آپ لوگ؟ اگر زندہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ناممکن کام ہے۔ اس سے کسی مشہور آدمی کو زندہ کرواؤ جو برسہ برس پہلے مر چکا ہو۔ جیسے کون؟ جیسے ہیرود کبیر۔ ہیرود کبیر؟ ہیرودس کا باپ؟ جلیل کے نالائق بادشاہ کے مرحوم باپ کو۔ دلچسپ موڑ آتا جا رہا ہے، دھیرے دھیرے مجھے پسند آتا جا رہا ہے، یونانی تھیٹر کی طرح۔ ہاں بھائیو، برائے کرم ان باتوں کو چھوڑو۔ تمہیں معلوم ہے کہ اگر تمہاری باتوں کو ہوا نے ہیرودس کے کانوں میں پہنچا دیا تو ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس طرح تو ہم اپنی قبر اپنے ہاتھوں ہی کھود رہے ہیں، کیوں بتائیے؟ وہ بھی ایسے کہ عیسیٰ کو بھی ہم پر ترس نہ آئے گا کہ وہی ہمیں زندہ کر دے۔ اس سب سے بدتر تو یہ ہے کہ اگر ہیرود کبیر زندہ ہو جائے تو پھر سے اس فلسطینی بدماش قیصر کی آمریت کا زمانہ لوٹ آئے گا۔ صرف خدا ہی جانتا ہے کہ کیسا بونڈر مچے گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ مقدس معبد کے پوشیدہ خزانوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم سب کو اپنے بے رحم سپاہیوں کی تلواروں کا پانی پلا دے گا۔
भाइयों भूले तो नहीं कि वो बूढ़ा भेड़िया जब तक जिंदा रहा सख्दरीन के बुजुर्गों की कनपटी नापने के सिवा उसे कोई दूसरा काम न था। हजरत क्या हो गया है? ऐसा लगता कि हकीकत में हम सबको यकीन हो गया है कि ईसा ऐसा मौजज़ा दिखाने की कुदरत रखता है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि हम सब अभी से इस काम के अंजाम की फिक्र में पड़ गए हैं। अब हमें यकीन कर लेना चाहिए कि ये खुद एक मौजज़ा है। हम जाने अनजाने ईसा की ताकत और उसके मौजज़े का यकीन कर चुके हैं। हम बड़े मुनाफिक हैं जो सच्चाई को जानते हुए भी इसका इनकार कर रहे हैं। हाँ, मैं सही कह रहा हूं कि सच्चाई को जानते हुए भी हम इसका इनकार कर रहे हैं। कुछ पता भी है कि पैगंबर पर ईमान न रखने वालों की क्या सजा है? यानी उनकी सजा जो रूह और मलाइका पर ईमान नहीं रखते हैं। जिब्राइल अरवाह मुक़द्दस फरिश्ते, छोड़ो भाई छोड़ो। तुम सदूकी मसलक वाले इन बातों पर ईमान नहीं रखते हो, मगर हम फरीसी लोग और हमारी आवाम दोनों ही शरीयत पर ईमान रखते हैं। मूसा की तौरात में लिखा है कि रूह और फरिश्तों पर ईमान रखना चाहिए। यकीनन यकीनन मैं तुम फरीसी परहेजगारों की दिल आजारी करना नहीं चाहता था। मैंने तो सिर्फ अपना ज़ाती अकीदा बयान किया है। अच्छा, अब किसी को ईसा नासरी के पास भेजकर किसी ऐसे शख्स के जिंदा करने का मुतालबा करो जिसे मरे हुए हजारों साल हो गए हो। हजारों साल, हजारों साल, हजारों साल। हाँ, मैं समझ गया हूं, वो साम है। साम? हाँ, साम नूह नबी के नेक बेटे और हम इब्रानियों और अरबों के जद्द आला। किस्मत से इनका मशहूर मजार भी जलील के पहाड़ों पर है। उन्हें जिंदा करे? क्यों नहीं? क्या आपको इसका यकीन है कि ये खुद किसी नए हंगामे का सबब नहीं बनेगा? ना, वो ये काम करने में कामयाब ना होगा। मालूम है क्यों? इसलिए कि आज साम के जिस्म के नाम पर बस एक मुट्ठी खाक के सिवा कुछ नहीं है। उनकी मौत को 2-3 हजार साल गुजर गए। हकीकत में कुछ मालूम ही नहीं कि उस मजार में किसी को दफनाया भी गया था या नहीं। हाँ। कयामत है, खुदा की कसम, ये वही चीज है जो हम चाह रहे थे। हाँ। लेकिन अब देखना यह है कि इस काम की जिम्मेदारी कौन ले। आलीजा कयाफा, ये काम हमें सौंप दीजिए। कहानत की मुक़द्दस शान की कसम खाकर कहते हैं, हम दोनों आदमी जिम्मेदारी निभा कर दिखाएंगे। नासरी को इतने ताने देंगे, उसके साथ इतनी बहस करेंगे कि वो हमारी बात मानने पर मजबूर हो जाएगा। हमारी इल्तिमास है कि इस ख्वाहिश को कबूल फरमाएं। हम आपको सुरखरू कर देंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। लगता है कि हमारे प्यारे अजीजों की ख्वाहिश कबूल करने के अलावा शरीयत मूसा के उस बूढ़े खादिम के पास कोई चारा नहीं बचा है। तुम्हें रुखसत करने के लिए मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। साम, नूह का बेटा, खाली खब्र कहा जाता है। एक से बढ़कर एक मिलते हैं जी। मगर ये मैं नहीं समझता
ہم سے بڑھ کر کوئی اور موجود ہو۔ تشریف لے چلیے، آئیے آئیے، چلیے۔ استاد، استاد، خوش آمدید استاد۔ آپ اور آپ کے ساتھیوں نے ہماری محفل کو نورانی کر دیا۔ یہ سب لوگ میرے دوست ہیں۔ یہ عبادت گاہ سلیمان کے کچھ محترم فریسی ہیں، ہو سکتا ہے یہ آپ سے چند سوالات کر لیں۔ آئیے آئیے آئیے، تشریف رکھیے۔ دیکھو دیکھو، یہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب اپنے ہاتھ کیوں دھو رہے ہیں؟ کیسے واہیات کام کر رہے ہیں یہ سب لوگ؟ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے۔ پتراس، ان کی نظروں سے لگ رہا ہے کہ ان کے دماغ میں کوئی منصوبہ ہے۔ ارے ہاں، لگ رہا ہے کچھ ہونے والا ہے۔ اے عیسیٰ، آپ سے کچھ دریافت کرنا ہے۔ یہ آپ کے شاگرد بزرگوں کے طریقوں کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ ہاں، یہ آپ کے شاگرد کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ کیوں نہیں دھوتے؟ مجھے بھی تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ اپنی رسموں کو باقی رکھنے کے لیے خدا کی شریعت کو کیوں ضائع کر رہے ہو؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم خدا کی شریعت کو ضائع کر رہے ہیں؟ ہاں، تم فقیر لوگوں کی اولاد کو حکم دیتے ہو کہ وہ ہیکل کی عبادت گاہ کے لیے کچھ رقم پیش کریں، اور وہ اپنی معمولی سی آمدنی سے وہی پیسے نذر کرتے ہیں جنہیں وہ اپنے ماں باپ پر خرچ کرتے۔ بیچارے اس کے سوا کچھ کر بھی تو نہیں سکتے۔ اچھا، اس میں کیا برائی ہے؟ یعنی خدا کی راہ میں نظر نہیں کرنی چاہیے؟ ہاں، جب ان کے والدین کو ان حقیر پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کی اولاد چیخ اٹھتی ہے کہ یہ خدا کے پیسے ہیں، انہیں ہاتھ لگایا تو وہ تنگ دستی کے شکار ہو جائیں گے۔
ہر دیندار یہودی اپنے نظر والے پیسوں کو صرف خدا کے لیے خرچ کرتا ہے، اپنی زندگی پر نہیں۔ اے جھوٹے ریاکار کاہنوں، اے عیسیٰ تم سمجھ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ اے ریاکارو، کیا خدا کو ان پیسوں کی ضرورت ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کو نہ تو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ پینے کی۔ ہم کہتے ہیں کہ عوام اپنے مال کا 10واں حصہ نظر کرے، نہ کہ سارا مال۔ تم کتنے بدبخت ہو! یہ حکم تمہارا صرف اس لیے ہے کہ تم اپنی جیبوں کو بھر لو۔ تم لوگوں کے کاندھوں پر وہ بوجھ لادتے ہو جسے اٹھانے کی تم نے خود کبھی زحمت نہیں کی، دوسروں کے لیے سخت رسمیں بناتے ہو اور خود انہیں انجام دے نہیں سکتے۔ بے شک دنیا میں جو کوئی بھی شر پیدا ہوا ہے وہ تم اور تمہارے بزرگوں کے ذریعے پیدا ہوا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، یہ یہودیوں کے علماء اور شیوخ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ، دنیا میں بت پرستی کو کس نے منع کیا؟ کیا علماء اور بزرگوں نے؟ بلبک میں ایک بادشاہ تھا جو اپنے باپ سے بہت محبت کیا کرتا تھا۔ اس کے باپ کا نام بلا تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹے نے حکم دیا کہ اس کا مجسمہ بنا کر شہر کے چوراہے پر نصب کر دیا جائے تاکہ سب اس کی پرستش کریں۔ اس کا کہنا تھا کہ جو بھی اس مجسمے سے نزدیک ہو جائے گا وہ امان میں رہے گا اور اسے کوئی شخص نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بدمعاشوں نے اس مجسمے کو اپنی جان کی پناہ گاہ سمجھ کر اس پر پھول چڑھانا شروع کر دیے۔ پھر دھیرے دھیرے یہ ہدیہ خانوں اور سکھوں میں تبدیل ہو گیا اور لوگوں نے اس مجسمے کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد یہ عادت خدا کی شریعت میں بھی داخل ہو گئی اور بھلا کا بت پوری دنیا میں پھیل گیا۔ خداوند عالم نے اشعیاء نبی میں فرمایا کہ یہ لوگ باطل طریقوں سے میری عبادت کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے میری شریعت کو ضائع کر دیا اور اپنے بزرگوں کے طریقوں کی پیروی کرنے لگے۔ اب تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ بے شک بغیر دھلے ہاتھوں سے کھانا کھانا انسان کو ناپاک نہیں کرتا، کیونکہ منہ کے راستے جو چیز انسان کے بدن میں جاتی ہے وہ ناپاکی کا سبب نہیں بنتی، بلکہ جو چیز انسان کے اندر سے نکلتی ہے وہ ناپاکی کا سبب بنتی ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ اگر میں سور کا گوشت یا کسی اور حرام جانور کا گوشت کھاؤں تو میں ناپاک نہیں ہوں گا؟ یاد رکھو کہ نافرمانی باہر سے جسم میں نہیں جاتی، بلکہ لقمہ حرام کا کھانا خدا کی نافرمانی ظاہر کرتی ہے۔ جان لو کہ آج چاہے یہودیوں کے پاس لکڑی کے بت نہ پائے جاتے ہوں لیکن اور دوسری چیزوں کے پیکر میں ضرور پائے جاتے ہیں۔ عیسیٰ تو ہمیں بت پرست سمجھتا ہے؟ بنی اسرائیل اور بت پرست؟ قوم یہود اور بتوں کی پرستش تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ سراسر کفر ہے۔ کیا شریعت یہ نہیں کہتی کہ ظاہری عبادت کے علاوہ اپنی پوری روح، دل اور عقل سے خدا کی عبادت کرو؟ یاد رکھو جس چیز سے بھی انسان دلی لگاؤ لگا لے وہ اس کا خدا ہے۔ زناکار کا بت زنا کرنے والی ہے، شکم پرست اور بدمست کا بت اس کا جسم ہے، لالچی کا بت سونا اور چاندی ہے،
इसी पैमाने पर बाकी हर खता को नाप लो और फिर देखो कि इस्राएल की उम्मत में कितने बुत परस्त हैं। चलो चलें। उसके बाद ही कुछ कह सकते उसके बाद ही कुछ कह सकते नहीं, मुमकिन ही नहीं वो ये काम करे। अगर ईसा हैं तो पीछे न हटेंगे, वो उसे जिंदा कर देंगे। यह कोई 4 दिन वाली मैयत नहीं है, अभी देख लेना। सही से पता भी तो नहीं कि लियाजर मरा भी था या नहीं। सुना है कि वो ईसा के दोस्तों में से था, उन्होंने आपस में साठ गांठ कर ली थी। सारे झूठों पर लानत हो। मैं खुद लियाजर के दफन के वक्त मौजूद थी। उस दिन मैंने देखा ईसा ने मोजसे से लियाजर को जिंदा कर दिया। अल्लाह के मसीहा को क्यों झुठला रहे हो? थोड़ा सा सब्र करो। उस्ताद, आप देख रहे हैं कि हकीकत में ये खाली कब्र है। अगर वाकई में इसमें कोई मुर्दा होता भी तो अब तक उसका जिस्म खाक बन गया होता। खाक। आप ही फरमाएं क्या करें। कहो कि कब्र के अंदर से निकलें। सुना नहीं क्या कहा? कब्र से बाहर आओ। बाहर आओ जल्दी जल्दी। साम, नूह नबी के नेक बेटे, मुझे मालूम है कि आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। चुनांचे कुदरतों वाले बेनजीर परवरदिगार के नामे नामी के वास्ते से मैं आपसे कहता हूं कि आप अपनी कब्र से उठकर बाहर आइए। उसके बाद ही कुछ कह सकते ऐ खुदा के बंदे,
لبیک یا روح اللہ. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ میں خدا کا بندہ سام ہوں، نوح کا بیٹا، خدا رحمان کے نبی حضرت نوح، جو فلک بوس طوفان سے بچنے والے 3 بیٹوں میں سے ایک ہے. سام، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ جی ہاں، آپ عیسیٰ ہیں جو پاک برگزیدہ اور پاک دامن مریم کے بیٹے ہیں. آپ خدا کی جانب سے مبعوث ہونے والے بڑے رسول ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہے. ایسا مجھے وحی الہی کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ آپ کی موت کے وقت آپ کے سر اور داڑھی کے بال سیاہ تھے، لیکن اب میں انہیں سفید دیکھ رہا ہوں. جیسا آپ کہہ رہے ہیں حقیقت میں ایسا ہی تھا، لیکن اس وقت جو آپ نے مجھے آواز دی تب میں نے یہ سوچا کہ قیامت آ گئی ہے. اس عظیم دن کے خوف سے میرے سر و صورت کے بال سفید ہو گئے. آپ چاہیں تو میں دعا کروں کہ خداوند عالم آپ کو کچھ مدت تک اور زندگی عطا کرے. یا روح اللہ، نہیں، کیونکہ جو بھی دنیا میں جیتا ہے وہ یقیناً جاں کنی کے تلخ ذائقے کو چکھتا ہے. خدا کے جلال کی قسم، پہلی موت کی تلخی ابھی بھی میں اپنی روح کے حلق میں باقی محسوس کر پا رہا ہوں. ملک الموت کے ذریعے دوبارہ روح قبض کروانے کی طاقت اب میرے اندر نہیں ہے. میں تو میٹھی نیند سویا ہوا تھا، یہاں تک کہ آپ نے مجھے نام لے کر پکارا. بس اے خدا کے پاک رسول، اب میں چاہوں گا کہ ان لوگوں کی دنیا سے آلودہ ہونے سے پہلے ہی دوبارہ جاں کنی کی تلخی چکھے بغیر اپنے پروردگار کی رحمت کے جوار میں اب میں لوٹ جاؤں. ایسا آپ سچ کہہ رہے ہیں. اب ہم سے اور کوئی بات تو نہیں کہنی؟ اے لوگو، یہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں. یہ حقیقت میں روح اللہ اور اللہ کا کلمہ ہے. ان کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرو اور جان و دل سے ان کی تعلیمات پر عمل پیرا بنو کہ اب تم کامیاب ہو جاؤ. اب مجھے کچھ نہیں کہنا اے روح اللہ. بار الہ،
तेरा शुक्र है कि तूने अपने हकीर बंदे की दुआ सुन ली। बेशक तू ही हमारी मुनाजात को सुनने वाला और हमारे हालात को देखने वाला है। अब मैं तेरी मुकद्दस बारगाह में दुआ करता हूं कि नूह नबी के बेटे को रूह कब्ज किए बगैर उसके बरज़खी मुकाम पर लौटा दे। आमीन। आमीन। सलाम, खुश आमदीद। सलाम। हालात बिगड़े हुए लग रहे हैं। हाँ चलिए। पहले आप चलिए। मैंने उन लोगों को पहले ही होशियार किया था। मैंने कहा था कि गुज़िश्ता अंबिया और उनकी औलादों की हुर्मत से ना टकराओ। यही चाहते थे। जो होना था हो गया। काहिनों को ये सब कहाँ मालूम था। अभी से इसके नताइज की फिक्र करो। साम को जिंदा करवाना बड़ी बेवकूफी और फाश गलती का इर्तिकाब था। जनाबे अखाजिया, अच्छा तो फिर क्या हुआ? क्या मेरे पास इल्म गैब था? मुझे क्या पता था कि वो मुर्तद बढ़ई की औलाद उसको जिंदा कर सकता है? हम कैसे माने कि वो आदमी साम था? तो क्या ईसा नासरी जैसे जबरदस्त जादूगर के लिए उसको जिंदा करना नामुमकिन था? हाय, मान लेते हैं कि वो आदमी साम था, तो क्या ईसा नासरी जैसे जबरदस्त जादूगर के लिए उसको जिंदा करना नामुमकिन था? सामरी ने भी सोने के बछड़े को बुलवा दिया था। साहबों, मुझे बताओ, ये काम कहाँ नामुमकिन था? बताओ। बहर सूरत नसीब से साम कब्र से बाहर आने पर राजी तो हो गया, मगर वो दोबारा मौत और कब्ज़े रूह के तजर्बे के लिए तैयार न हुआ। ईसा ने उसकी दरख्वास्त मान ली। खुदा का शुक्र है कि ये लियाज़र के मौजज़े की तरह ना हुआ। मौजज़ा, लियाज़र का मौजज़ा। अभी भी लियाज़र के जिंदा होने को एक मौजज़ा समझते हो? जनाब रूबीन, आपके बारे में मालूम है कि आप इस जमात में सबसे ज्यादा ठंडे दिमाग वाले और मुतदिल आदमी हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं ईसा के इस ड्रामे और उसके गुज़िश्ता दीगर ड्रामों में क्या फर्क है? हैं? खुद लियाज़र साम के बरखिलाफ के जो अपनी कब्र में चला गया, चलता फिरता है, बात करता है, लोगों के बीच जाकर उनसे बातें करता है, बेशुमार बातें। वो तो एक रात में ही अल्लाह की निशानी बन गया। हाँ, लेकिन अगर ये कहते कि शैतानी आयत बन गया तो बेहतर होता। मेरी तजवीज है कि उसे मार डालें। नहीं, खुदा के गजब का मुकाबला कैसे करेंगे? मूसा की उम्मत में तफरका डालने के बराबर कोई काम खुदा के गजब का बायस नहीं हो सकता। नासरी ने बनी इस्राइल के दरमियान तफरके की इंतहा कर दी है। उसे कत्ल करो। हाँ। किसको? लियाज़र को? बिल्कुल लियाज़र को। पहले उसी को मारा जाए। किसके जरिए? बहुत आसान है। इबादत गाह के
ایک دو محافظوں کے ذریعے۔ خازیہ صاحب، عبادت گاہ کے محافظ ایک مرغے کو بھی قتل کرنے کی ہمت نہیں رکھتے ہیں اور اس پر یہ توقع کہ وہ آپ کے لیے کسی آدمی کو قتل کر دے، وہ بھی یہ کہ کوئی اس بات سے آگاہ بھی نہ ہو۔ تعجب ہے، اس دنیا میں جو بھی چیز سب سے زیادہ ہے اور جس کی کوئی انتہا نہیں ہے وہ ہے بے وقوفی۔ میرا تو یہی ماننا ہے، بے وقوفی۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ بات کرتے وقت سامنے والے کی حرمت کا لحاظ رکھو، سمجھے؟ صاحبان، آخر کار اس طرح تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہی بہت ہے کہ لیازر کے زندہ ہونے سے تمام بید عالیہ فتنے کا شکار بن کر تہو بالا ہو گیا ہے۔ بوس صاحب، ہم نے بھی ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا ہے، مگر ہمیں کسی حماقت کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مت بھولیے کہ لیازر خدا کے ایک نبی کے ہاتھوں کسی معجزے کے انجام پانے کی زندہ دلیل ہے۔ کچھ سوچا بھی ہے کہ اگر عوام سمجھ جائیں کہ مقدس ہیکل کے مستقل محافظوں کے ہاتھ اس کے خون میں رنگے ہیں تو کیا کہیں گے ہیں؟ اور وہ کس سے انتقام لیں گے؟ وہ کہیں گے کہ خدا کے نبی نے مردہ انسان کو زندہ کر دیا اور عبادت گاہ کے محافظ نے کہانت کی شورا کمیٹی کے حکم سے اسے مار ڈالا۔ میری نظر میں ہم سے یا سخت درین سے جڑے ہوئے کسی بھی فرد سے قاتل کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنے تئی زیلوتوں کے جانثاروں کو دوسروں پر ترجیح دوں گا، یا وہ ہوں یا ان جیسے کوئی اور ہوں۔ جناب روبین، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اس کام کے لیے میری نظر میں ایک مناسب آدمی ہے۔ وہ آدمی اس مشن کو انجام دینے کے لیے تمام خصوصیات پر پورا اترتا ہے۔ ہم صرف سخدرین کے احکام کو جاری کرنے اور منصوبہ بندی کرنے میں شامل رہیں گے، باقی ہر اعتبار سے سارا کام اس کا رہے گا۔ وہ کون ہے؟ ایک نوجوان فریسی طالب علم جو زبردست مخبر ہے۔ ہم نے اس کو اسنانیوں اور شدت پسند فرقوں کی محفل میں جاسوسی کے لیے استعمال کیا تھا۔ وہ کام کو اچھی طرح انجام دے سکتا ہے۔ وہ مچھلی کی طرح تیز اور سانپ کی طرح ہوشیار ہے۔ ایک جاسوس؟ اس میں کیا خصوصیات ہیں؟ پڑھا لکھا ہے، اس نے یونانیوں کی اکیڈمی میں پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ وہ استاد گملائل کے درس شریعت میں فریسی طالبوں میں سب سے زیادہ ہوشیار سمجھا جاتا ہے۔ بلا مبالغہ کہوں کہ اس کی مذہبی معلومات کی وسعت حیران کن ہے۔ میں نے متعدد مرتبہ دیکھا ہے کہ اس کی خطابت سننے والے لوگ دم باخود رہ جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ میں ابھی سے اس کو اپنے اور مستقبل کے شہنشاہ کے درمیان اصلی رابطے کے طور پر شمار کرتا ہوں۔ لیکن تم باراباس کی طرف کیوں نہیں گئے؟ میں نے سنا ہے کہ وہ ان بدماشوں کا لیڈر ہے جو اپنے آپ کو انجمن جانثاران زیلوت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس کے ساتھ بات چیت کی تھی، لیکن باراباس پیٹ کا ہلکا ہے، وہ ایک مادر ذات پاگل ہے۔ اس لحاظ سے تو لیازر کے قتل کو اس کے حوالے کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے منصوبہ بندی اور اس کی ہدایت کسی ہوشیار اور قابل اعتماد شخص کو سپرد کرنی پڑے گی۔ البتہ میرا تجویز کردہ آدمی زیلوت کے ہر چھوٹے بڑے لیڈروں سے اچھے تعلقات بنائے ہوئے ہے۔ اب میری دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے روبین صاحب، ذرا اور وضاحت کیجئے۔ جناب، جذبہ ہر چیز سے اہم ہوتا ہے، اور وہ آدمی نہ مادی طمع رکھتا ہے، نہ منصب اور عورت کی خواہش۔ ایسا تو نہیں کہ تم کسی زائد کی بات کر رہے ہو؟
ایسا زاہد جس کی شرارت بے انتہا ہے۔ البتہ پورے یہودیہ کے اندر میں کسی کو نہیں جانتا جو ہمارے اس عجیب دوست کے برابر عیسیٰ اور اس کی تعلیمات سے متنفر ہو۔ اچھا تو اس سے کہو آ جائے۔